बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अम्बेडकर सोसाइटी फॉर साउथ एशिया के ज़रिए एहतमाम खुसूसी वेबिनार के साथ मैं हूं काशिफ खौरी। ख़ातिन हज़रात, आज हमारे वेबिनार का मौजू है बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी और इसकी अहमियत। ये मौजू हमारे लिए निहायत अहमियत का हामिल है, इसे किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसे जोग्राफियाई खित्ते में वाक़ है जहाँ से बहुत से मज़ाहिब का आगाज़ हुआ। ये वो खित्ता है जहाँ बुद्ध मत ने टेक्सला के मकाम पर एक अजीम दरसगाह कायम की और यहाँ से बुद्ध मत का आगाज़ हुआ और वो फिर पूरी दुनिया में फैलता चला गया। यही वो खित्ता है जहाँ दरिया सिंध के किनारे हिंदू मज़हब ने आंख खोली और हिंदुइज़्म के आज भी यहाँ पर बहुत से अहम मकामात हैं जिनको विज़िट करने के लिए, जिनकी यात्रा के लिए और अपने मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए लाखों हिंदू दुनिया भर से यहाँ आते हैं। इसी तरह से अगर हम सिखिज़्म की बात करें तो सिख मज़हब के जो बानी हैं बाबा गुरु नानक साहब, वो उनकी पैदाइश भी इसी सरज़मीन से हुई और इसी सरज़मीन पर उन्होंने सिखिज़्म की बुनियाद डाली और यहाँ पर उनके जितने भी मजहबी मकामात हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आज भी उसी तरह तारीख़ी और मजहबी नौइयत की अहमियत के हामिल हैं। इसी तरह अगर हम दरिया सिंध की ही बात चली तो सिंध वो इलाका रहा जहाँ पर इस्लाम का आगाज़ हुआ मोहम्मद बिन कासिम की आमद के साथ, और इस्लाम जो है वो फिर इस खित्ते में फैलता चला गया और आज पाकिस्तान जो इस खित्ते में एक नए मुल्क के तौर पर सूरत में उभरा, वो भी इस्लाम के नाम पर ही कायम हुआ। तो पाकिस्तान के हवाले से जब देखते हैं तो ये मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों का एक घर है जहाँ पर मुख्तलिफ मज़हब अपने अपने तौर पर अपने अपने अकीदे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं और यहाँ पर आइन के मुताबिक और जो इस्लामी तालीमात हैं उनके मुताबिक तमाम मज़ाहिब के लोगों को आज़ादी हासिल है कि वो अपने अकायद के मुताबिक खुलकर ज़िंदगी गुजार सकें। तो आज हमारे इस वेबिनार के हवाले से जो हमारा मौजू है बैनुल मज़हब हमआहंगी और इसकी अहमियत, इसके हवाले से आज हमने अपने पैनल पर मदऊ किया है नहायत ही मोतबर शख्सियात को। तो मैं सबसे पहले उनका तारुफ आपके साथ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मेंबर पंजाब असम्बली जनाब रमेश सिंह अरोड़ा साहब। आप सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और इस वक्त सिख कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप अमली सियासत से वाबस्ता हैं, काफ़ी अर्सा हो गया और क़याम पाकिस्तान के बाद अगर देखा जाए तो पंजाब असम्बली से इनको ये एज़ाज़ हासिल है कि ये पहले सिख रहनुमा हैं जो कि मुंतखब होकर पंजाब असम्बली में आए। इसके अलावा आप सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी भी रहे और ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स के चेयरमैन भी रहे। तो इनकी जो आरा है वो हमारे लिए बहुत कीमती है। हम आपको सर खुशामदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में। आपके साथ मौजूद हैं डॉक्टर रोहिया मुफैदी साहिबा। आपका ताल्लुक बहाई कम्युनिटी से है और पेशे के एतबार से आप डॉक्टर हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप सोशल वर्क भी करती हैं और अमन व अमान के क़याम के लिए और बैनुल मज़हब हमआहंगी के हवाले से आप बहुत से ममालिक में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत सा काम कर चुकी हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। हमारे अगले मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर एजाज अहमद साहब जो कि पेशे के एतबार से दरस व तदरीस से वाबस्ता हैं और इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस्लाम के हवाले से, बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के हवाले से और दीगर शोबाजात के हवाले से बहुत दस्तरस रखते हैं, बहुत गहरी निगाह रखते हैं और हम आपको सर खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर आर्या इंद्रास पितरस साहिबा। आप पीएचडी डॉक्टर हैं। आप भी मतलब तालीम और तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, कैनेट कॉलेज में भी पढ़ाती हैं और उसके साथ साथ आप सेक्रेटरी वुमेन डेस्क चर्चिज़ ऑफ पाकिस्तान भी हैं, वहाँ भी ये अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं और सोशल वर्क के हवाले से भी आपका एक निहायत नुमाया किरदार है माशरे में। हिंदू कम्युनिटी से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमरनाथ रंधावा साहब जो कि चेयरमैन हैं आदि धर्म वाल्मीकि समाज सेवा लाहौर के। आप इस वक्त चेयरमैन हैं। अमरनाथ साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आप सब मेहमानों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोग हमारे साथ इस फोरम पर शरीक हुए हैं। तो सबसे पहले जी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं रमेश सिंह अरोड़ा साहब से। हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो
جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک ایسے خطے میں واقع ہے کہ جہاں پر مختلف مذاہب کا یہ ایک گلدستہ ہے، جہاں پر رنگ رنگ کے پھول ہیں جو مختلف مذاہب کی صورت میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ہر کمیونٹی جو ہے وہ اپنے اپنے عقائد کے مطابق یہاں پر زندگی گزارتی ہے. تو یہاں پر بڑی زندہ مثالیں ہمیں ملتی ہیں بین المذاہب ہم آہنگی کی. یہ پوری دنیا اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جہاں مسجد ہے وہیں قریب ہی مندر بھی ہے، وہیں قریب سکھوں کا گردوارہ ہے، اور ساتھ ہی گرجا گھر بھی ہیں، اور وہ سب ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں. تو آپ سر اس تمام جو صورتحال ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور پاکستان کی جو اوورآل اگر آپ دیکھیں قیام پاکستان سے لے کر اب تک جو کارکردگی رہی ہے بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے، اس میں کیا کردار رہا ہے ہماری حکومتوں کا، اور خاص طور پر سیاست کے میدان میں اس پر کس طرح سے کام ہوا ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیے. تھینک یو ویری مچ جی. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں. تھینک یو. آج آپ نے موقع بخشا کہ آج بڑے ہی لرنڈ میرے سامنے ایک پینل بیٹھا ہے. سب سے زیادہ مجھے خوشی اندریاز صاحبہ کو دیکھ کے ہوئی کہ ہمارے پاس پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں اور ماشاء اللہ کنیڈ کالج کی میں یہ پڑھا بھی رہی ہیں. تو میرا کنیڈ کالج کے ساتھ بڑا تعلق ہے، اور پچھلے دنوں کرتارپور صاحب میں نے کنیڈ کالج کا ایک پورا ڈیلیگیشن بلوایا تھا. مجھے بہت اچھی ہوئی. اعجاز احمد صاحب پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مفیدی صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، رنداوا صاحب بیٹھے. تو سب کو میں ایک تو ویلکم بھی کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑے لرنڈ پینل کے ساتھ آج مجھے انٹروڈیوس کروایا. رہی بات آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ڈائیورسٹی ہے، جو رائٹ، پاکستان ایک بڑا ڈائیورس کنٹری ہے. پاکستان میں خوبصورتی پاکستان کی ہے کہ یہاں پہ مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اور یہ گلدستہ ہے جس طرح کا گلدستہ آج آپ نے سجایا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں دنیا کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں بسنے والے جتنے بھی پاکستانی شہری ہیں، بیکاز آئین پاکستان جو ہے وہ اس چیز کی گارنٹی دیتا ہے کہ پاکستان کے تمام شہری برابر ہیں، کہیں پہ یہ ڈسکریمنیٹ نہیں کرتا. جب آئین پاکستان ہے وہ اس چیز کی گارنٹی دیتا ہے کہ پاکستان کے تمام شہری برابر ہیں، ان کو یہاں پہ مذہبی آزادی حاصل ہے، ان کی جو عبادت گاہیں ان کو سیف گارڈ کیا جاتا ہے. مسائل کہاں پہ نہیں ہوتے. آپ امریکہ سے شروع ہو جائیں، آپ فرانس میں آ جائیں جہاں پہ کبھی حجاب پہ پابندی، امریکہ میں کبھی، یورپ کے اندر بہت سارے ایسی مثالیں ہیں کہ آپ پگڑی باندھ کے فرانس کے اندر آپ تصویر نہیں بنا سکتے، آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ آپ کو پگڑی اتارنے کی، ٹوپی اتارنی ہوگی اور آپ کو ننگے سر تصویر بنانی. یہ مسائل ہر جگہ پہ موجود ہیں. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں آئین پاکستان میں، اور خاص کر جو ریاست پاکستان ہے، ان کی ایک پالیسی ہے، اور گورنمنٹ بدلتی رہتی ہیں. آج پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اس سے پہلے ہماری پاکستان لیگ نون کی تھی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. جو ریاست کی پالیسی ہے، جو بھی حکومت آتی ہے اس پالیسی کو ٹو کرتی ہے. پالیسی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بسنے والی اقلیتوں کو تحفظ دینا ہے، ان کی عبادت گاہوں کو تحفظ دینا، اور اس تحفظ کو فراہم کرنے میں حکومتیں اپنا کردار ادا کرتی ہیں. کچھ اقدامات کر دیتی ہیں، کچھ تھوڑا سا اس پہ اس طریقے سے نہیں کر سکتی، بٹ ایز اے ہول یہ ایک بہت کنٹریبیوٹنگ ہے. ریاست پاکستان بھی تحفظ دیتی ہے، اور حکومت جو بھی آتی ہے وہ بھی تحفظ دیتی ہے. سب میں ایک بات جس کو ہمیں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے وہ عوام پاکستان، پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، جو آپ کے ساتھ لمحہ بلمحہ کھڑے ہوتے ہیں، جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ ذکر کر رہے تھے کہ بھی ہے، مندر بھی ہے، گردوارہ بھی ہے، چرچ بھی ہے. اگر کوئی اور ہمارے پاکستان کے اندر بسنے والے مائنورٹیز ہیں ان کی بھی بات کہیں تو ان کو تحفظ وہاں کی لوکل کمیونٹی فراہم کرتی ہے. جب بھی کوئی کانفلکٹ رائز ہوتا ہے تو جہاں پہ کچھ چند شرپند پسند عناصر وہاں پہ ایک نیگیٹو رول پلے کر رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے وہاں پہ ایک بہت اچھا طبقہ فکر پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے، وہ آپس میں انٹرفیس ہارمنی کو پروموٹ کر رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں ایسی چیزوں کو اجاگر کرنا چاہیے. کرتارپور صاحب کا کھلنا ایک بہت بڑی مثال ہے، کیونکہ پاکستان جو سکھ مذہب کی بنیاد ہے وہ پاکستان ننکانہ صاحب سے. گرو نانک صاحب کی جائے پیدائش پاکستان ہے. گرو نانک صاحب کی آخری آرام گاہ کرتارپور صاحب نارووال میں. سکھ مذہب کی، سکھ دھرم کی بنیاد اس پاکستان سے، اور پاکستان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے دنیا میں جب جہاں بھی سکھ رہتا ہوگا، جب بھی وہ دعا مانگے، وہ پاکستان کی سلامتی کی، پاکستان کی خوشحالی کی، پاکستان کی ترقی کی دعا مانگے، اور اس کی بنیاد اس دھرتی سے ہے.
تو ہمیں ان چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، انٹرفیتھ ہارمنی کو پروموٹ کرنا چاہیے. جتنے بھی مذاہب ہیں، کوئی مذاہب برائی کی تلقین نہیں کرتا، کوئی مذاہب کسی کو مارنے کی تلقین نہیں کرتا. ہر مذہب، پروفیسر اعجاز صاحب بیٹھے ہیں، ان کا بڑا ایکسپیرینس اور بڑا ان کا کام ہے انٹرفیتھ ہارمنی پہ. اندریاز صاحبہ بیٹھی ہیں، امر ناصر دوا بولتے ہیں، مفیدی صاحبہ. تو تمام اس بات پہ ایگری ہے کہ ہر مذہب انسانیت کو اولین ترجیح دیتا ہے، چاہے وہ اسلام ہے، چاہے وہ سکھ ازم ہے، چاہے وہ کرسچینٹی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے بھائی ہیں، چاہے پارسی ہے. جتنے بھی دھرم ہیں وہ سارے انسانیت کی بات کرتے ہیں. اور ایک نام جب اکثر مانتے ہیں کہ ملک اور مذہب اپنا اپنا، انسانیت سانجھی. تو ہمیں جو سانجھی وارتا کا پیغام ہے، جو انسانیت سانجھی کا پیغام ہمیں دنیا کو دینا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ پاکستان کے اندر ڈائیورس کمیونٹی ہے. کیونکہ آپ دیکھیے اس وقت بہت ساری وہ قوتیں جن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جو پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی نہیں چاہتے، جو پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو پاکستان کے نیگیٹو امیج دنیا کو دے رہے ہیں. ہم تمام جب تک نہیں اکٹھے ہوں گے، ہم تمام پاکستانی، ہم سب مذاہب کے لوگ جب اکٹھے نہیں ہوں گے تو ہم شاید ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اگر آپ ایک گلدستہ لیں، اس گلدستے کے اندر ایک ہی پھول ہوگا تو کچھ ٹائم کے بعد آپ کی آنکھوں کو بھلا نہیں لگے گا. جب اس میں مختلف قسم کے پھول ہوں گے تو وہ آپ کو اچھا بھی لگے گا اور آپ کو اٹریکٹ بھی کرے گا. تو ہمیں اسی ڈائیورسٹی کو پروموٹ کرنا ہے اور ہمیں انٹرفیتھ ہارمنی کا یہ جو ابھی آج ہم چند بیٹھے ہیں، ہمیں اس کا حلقہ احباب، اس کا دائرہ کار بڑھانا چاہیے. باقی لوگوں تک ہمیں پہنچنے کی بہت ضرورت ہے، یہ پیغام دینے کی کہ پاکستان ایک ڈائیورس کنٹری ہے. پاکستان میں بسنے والی تمام اقلیتیں، تمام پاکستانی یہاں پہ اس پاکستان کی خود مختاری کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے ہر حلقہ جو ہے اپنا اپنا کردار ادا کر رہا ہے. بالکل جی، آپ نے صحیح فرمایا. یہ یقیناً ہم سب کی ایک ذمہ داری بنتی ہے. میں آؤں گا ڈاکٹر اعجاز احمد صاحب کی طرف. حضور یہ فرمائیے کہ دیکھیں پاکستان کا جو سرکاری مذہب ہے وہ ہے اسلام. تو پاکستان کے آئین میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں لکھی گئی ہیں. تمام مذاہب کا جو بنیاد ہے، جو اس کی بنیادی تعلیمات ہیں، ان کا آغاز جو ہے وہ انسانیت سے ہوتا ہے. اور امن کی بات کرتے ہیں، پیار محبت کی بات کرتے ہیں، بھائی چارے کی بات کرتے ہیں. یہی پیغام تمام مذاہب کا ہے. اب جب ہم آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت سے مذہب اس وقت موجود ہیں، اپنے اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں، تو پھر یہ جو ہم ایک لفظ جس کا استعمال کر رہے ہیں بین المذاہب ہم آہنگی، اس بات کو اور اس کو فروغ دینے کی اہمیت کیوں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے یہ اہتمام کیا ہے. اور میں اپنے دل کی گہرائیوں سے جتنے بھی یہاں احباب موجود ہیں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے، ان کو میں اپنی طرف سے بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ایک خوبصورت تقریب ہے اور ٹیکنالوجی نے ہمیں دور دور بیٹھوں کو قریب کیا ہے اور بات پہنچ رہی ہے. پاکستان میں آئین کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں جیسا کہ آپ نے خود فرمایا ہے یہ آئین بنا ہے. اور میں ابھی بات کر رہا تھا میڈم سے کہ قرآن مجید میں جو آغاز ہے وہ کہا گیا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے جو جہانوں کو پالنے والا ہے. اور پھر قرآن مجید بار بار رب الناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یعنی انسانوں کی بات کرتا ہے. ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت. مراد یہ ہے، میں اپنے دوستوں میں کہیں بیٹھے ہوئے یہ ذرا فن طبع کے لیے بھی عرض کر دیا کرتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا ہے، وہ کہتا نہیں میں سب کا ہوں، سب کا پالنہار ہوں. تو اس لیے ہمیں ذرا وسیع درفی سے کام لینا چاہیے. یہ بڑی ایک ہمارے لیے بلیسنگ تھی کہ جب آئین پاکستان بنا تو اس کے اندر شروع میں قرارداد مقاصد جو اس کا دیباچہ ہے اس کے اندر اقلیتوں کے حوالے سے بات کر دی گئی. اور خود قائد اعظم جو ہے اس بات پر بڑا زور دیتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر رہنے والے ہر مذہب کے فرد کو مکمل طور پر آزادی بھی ہونی چاہیے اور ملک سب کا ہے. دیکھیے ایک بڑی بنیادی بات میں عرض کروں، اللہ قادر مطلق ہے، ہم کہتے ہیں وہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ایک ہی مذہب بنا دیتا. بالکل. لیکن یہ تنوع جو ہے یہ مشیت الہی ہے. اس نے یہ جو ہے وہ، ویسے تو ہم سب ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہیں، آدم اور حوا، اور سارے لوگ اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں. پھر یہ جو ہمیں نظر آتا ہے تنوع اور جو مختلف مذاہب ہمیں نظر آتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ مشیت ازلی ہے اور یہ قیامت تک سلسلہ ایسے رہنا ہے. اچھا اب ہم کیا کریں؟
ہم اس جو یہ تنوع ہے اس کو قبول کریں اور وہ جو اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مطہرہ ہے وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ آپ نے حسن سلوک سے کام لیا، محبت کا پیغام عام کیا اور انسانوں کو ایک دوسرے سے ملانے اور قریب کرنے کی کوشش کی۔ تو اس میں جو ہمارے ہاں آپ نے یہ کہا کہ اس کی ضرورت کیوں ہے جبکہ ہم رہ رہے ہیں، اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ بعض اوقات چیزیں ان پر وقت یا تعصبات گرد ڈال دیتے ہیں اور ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سارے انسان ایک دوسرے کے ساتھ، میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم انسانوں کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے زیادہ اچھے کام کون سا انجام دیتا ہے، اور اچھے کاموں میں جو اللہ کو سب سے زیادہ کام پسند ہے وہ ہے مخلوق خدا کا خیال رکھنا، دوسروں کا خیال رکھنا، اور اس میں سبھی شامل ہیں، بلکہ انسانیت کے دائرے کے بعد نیچے جو ہے وہ حیوانات اور نباتات بھی آ جاتے ہیں جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے، لیکن گرد پڑ جاتی ہے بس اوقات جو ہے وہ، جیسے اروڑا صاحب بات کر رہے تھے کہ آ جاتے ہیں لوگ شر پسند بھی ہیں، چونکہ قرآن مجید ہی ہمیں رہنمائی دیتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے اندر گناہ اور نیکی دونوں الہام کیے گئے ہیں، جو اپنی نیکی خیر اور بھلائی کے جذبات سے کام لیتا ہے وہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو برائی کے جذبات کو ابھار لیتا ہے پھر وہ لوگ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جملہ بڑا قیمتی ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اب جب ہم یہ تعلیم دیکھتے ہیں تو یہاں انسان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی نہ کوئی وہاں مذہب کی بات کی گئی ہے، نہ جغرافیہ کی بات کی گئی ہے، نہ اس کے رنگ کی بات کی گئی ہے، نہ اس کی زبان کی بات کی گئی ہے، بلکہ کہا یہ گیا ہے کہ جو ایک انسان کی جان بچائے گا، اور پھر ساتھ یہ کہہ دیا گیا کہ جس نے کسی بے گناہ انسان کی جان لی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا خاص احسان ہے کہ ابھی جیسے اروڑا صاحب بات کر رہے تھے کرتارپور کی بات ہے، مجھے بڑا اچھا جملہ لگ رہا تھا کہ پوری دنیا کے سکھ جب بھی پاکستان کا نام آتے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان دی خیر ہوئے، کہ یہ پرکھوں کا ہے اور یہ ہماری جو بنیاد ہے وہاں پر ہے۔ اسی طرح سے باقی مذاہب کے بھی جتنے لوگ ہیں تو یہ ملک رول ماڈل بن سکتا ہے اور ہم پوری دنیا میں یہ دکھا سکتے ہیں کہ ہم مختلف ہیں مذہب کے اعتبار سے، لیکن ہم سب اس ملک کے اندر سانجھ کر کے رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں وسیع و ظرفی کے ساتھ دوسروں کو سننا، رواداری یہی ہے نا جی، دوسروں کو میں اپنی عزت کرتا ہوں، میں اپنی عزت چاہتا ہوں تو میری یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ میں دوسروں کی عزت کروں، میں دوسروں کا خیال رکھوں۔ دیکھیے خیر روشنی ہے، اگر ایک وجود سے روشنی کا اظہار ہوگا تو پلٹ کر اس کی طرف روشنی آئے گی۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے ہمیں، اور ایسا ہوتا بھی ہے جب کہیں حادثہ ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے تو لوگ، میں نے دیکھا آگے بڑھتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں جب یہ کورونا کے سلسلے میں مجھے بڑا اچھا منظر وہ لگا کہ چرچ کے اندر بھی لوگ جا کے سپرے کر رہے تھے اور گردوارے میں سپرے کر رہے تھے۔ یہ ایک پورا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں اچھے لوگ زیادہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موقع ہمیں اللہ رب العزت نے دیا ہے، اس خاص ایک خطے میں ہمیں یہاں پر مختلف مذاہب کے لوگوں کو جمع کیا ہے۔ اچھا سارے میں دیکھتا ہوں جو ہمارے لوگ ہیں وہ محبت کرنے والے پاکستان سے۔ جی بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں، یقیناً یہ رواداری اور جو ایک دوسرے کے لیے احساس ہے یہ قائم رہے تو قومیں جو ہیں وہ ترقی کرتی ہیں۔ تو ہم جناب اب آتے ہیں ڈاکٹر عاریہ اندراس کی جانب، کرسچن کمیونٹی کی اس وقت نمائندگی کر رہی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں، اور بلکہ قیام پاکستان سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے کرسچن لیڈرز تھے جو مسیحی برادری سے تعلق رکھتے تھے، ان کا بڑا کردار رہا ہے تحریک پاکستان میں بھی، اور اس کے بعد بھی اب تک ان کا مختلف شعبہ جات میں ان کا بڑا کردار ہے۔ حکومتوں کو بیرونی
حوالے سے بھی اگر دیکھیں اور اندرونی حوالے سے بھی بہت سے چیلنجز ہیں, بہت سے معاملات ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے. تو ان معاملات میں اگر بین المذاہب ہم آہنگی کی بات کریں تو وہ کس حد تک اس میں جو ہے اس کی اہمیت ہے, اور خاص طور پر مسیحی برادری کے حوالے سے بھی بات کیجیے گا کہ ان کا جو کردار ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے, کوئی خدا نخواستہ قوم کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے, تو تب یہ تمام کمیونٹیز, تمام جو ہماری برادری ہیں جو یہاں پر رہتی ہیں, مختلف مذاہب ہیں, یہ سب یکجا ہو کر اس چیز کا مقابلہ کرتے ہیں, اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں سوشل ورک میں اور لوگوں کی امداد کرنے میں. تو اس کے حوالے سے جی آپ کا ہم پوائنٹ آف ویو لیں گے. جی ڈاکٹر صاحبہ. سب سے پہلے تو ونس اگین تھینک یو, آپ نے یہ سارا کنڈکٹ کرنے کا اور اتنے اچھے لوگوں کو ملنے کا موقع دے دیا. اور جس طرح اس پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ انٹرفیتھ ہارمنی ہونی چاہیے اور محبت پیار بانٹنا چاہیے. تمام مذاہب جو دنیا میں ہیں وہ اس قسم کی تعلیم دیتے ہیں. تو ہر کوئی اس پہ جو ذی شعور انسان ہے وہ اس بات پہ متفق ہے کہ ہم کسی کے لیے محبت کا باعث بنے, نہ کہ دکھ یا تکلیف کا. اور جہاں تک آپ نے کرسچن کمیونٹی کا سے بات کی, تو آپ کو پتہ ہے ان کی سروس بہت پہلے سے ایجوکیشن میں, ہیلتھ کیئر میں, اور جب ایڈمیشنز دیتے ہیں تو وہاں کوئی پالیسی ایسی نہیں ہوتی جو بچے یا بچی کا مذہب پوچھا جائے. وہ ایڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں تمام کے لیے, وہ آئیں پڑھیں, کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ایکول سٹیزنز ہیں. انٹرفیتھ ہارمنی کا کہ راہ میں جو رکاوٹیں ہیں میرے خیال سے ان پہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی ایسی ہمیں سوشل ایکسکلوژن ہے یا کچھ ایسے کمیونٹیز ہیں یا سوسائٹی میں کوئی ایسے سوشل اسٹیریوٹائپس ہیں یا کوئی ہیٹ سپیچ ہے یا اس کے علاوہ کوئی مشکلات کچھ آ جاتی ہیں, کئی جو ڈاؤن ٹروڈن کمیونٹیز ہوتی ہیں, جو مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہوتی ہیں, ورلڈ وائڈ فینومینا ہے کہ مائنورٹی کمیونٹیز کے بے شمار سوالات ہوتے ہیں. تو ان پہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس وقت بھی ہم توجہ کریں اور اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت, تاکہ پھر ہی ہم آہنگی کو در حقیقت ایک اصل شکل دے سکتے ہیں. ابھی حال میں گورنمنٹ آف پاکستان نے مائنورٹیز کا ایجوکیشن کوٹا اپروو کیا کہ تاکہ جو مائنورٹی اسٹوڈنٹس ہیں یہ بڑی مارجنلائزڈ کمیونٹی سے ہوتے ہیں. آپ کسی بھی جگہ جینیٹوریل سٹاف میں دیکھیں ان کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہیں, تو وہاں سے ان کو بھی ایک موقع ملے, ایک افرمیٹیو ایکشن. جس طرح ہمارا جو آئین پاکستان ہے وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ڈاؤن ٹروڈن جو غریب کمیونٹیز یا مشکل میں ہوتی کمیونٹیز ان کے لیے اسپیشل میجرز کیے جائیں. تو ہم اس لیے حکومت کے بھی شکر گزار ہیں کہ 2% جاب کوٹا ایجوکیشن کوٹا دیا ہے. ایجوکیشن میں ہماری بچے وہاں جا سکیں گے. اور دوسری طرف ہمارے پاس 5% جاب کوٹا بھی موجود ہے. تو حکومت کی طرف سے یہ اس طرح کے ایشوز ہوتے رہتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے سلیبس میں خاص کر اسکول ٹیکسٹ بکس میں, کیونکہ وہاں وہ ٹائم ہے جہاں بچے کی فارمیشن ہوتی ہے, تو وہاں ریلیجس ڈائیورسٹی کو ہم کس طرح انکلوڈ کر سکتے ہیں تاکہ جو چھوٹے بچے ہیں پرائمری سے نیچے اور اس سے بھی اوپر, ان کو پتہ چلے کہ ہاں بھی یہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں یہ ایلین نہیں ہیں بلکہ بھی ہماری طرح لوگ ہیں, ہم نے محبت سے رہنا ہے, پھر ہی ہم پاکستان کی ترقی کی بات کر سکتے ہیں کہ تاکہ ہم اپنے ان جتنے ڈفرینسز ہیں, ڈفرینسز کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو ڈویژن یا کسی تعصب میں لے جائیں. تو یہ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہم محبت پیار کا پیغام خود تو ہم دیتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اسکول ٹیکسٹ بکس میں بھی زیادہ سلیبس, میرے خیال سے کئی گورنمنٹ اس کے اوپر کام کری, مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص کر جو ہمارے قوانین ہیں, جس طرح ہندو میرج ایکٹ بنا, سکھ میرج ایکٹ ہے, ابھی رولز آف بزنس نہیں بنے, کئی سال ہو گئے ہیں, وہ بھی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری جو مائنورٹی کمیونٹیز ہیں ان کے جو کئی قانون میں ان کو پرابلم ہے, کرسچن میرج اینڈ پرسنل لاز میں کئی پرابلم ہے, ان پرابلمس کو حل کیا جائے, اور تاکہ ایک خوبصورتی اور ہم اس چیز کو زیادہ زیادہ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ریلیجس ڈائیورسٹی جو ہے وہ ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے بھی بہت اچھی ہے, ہماری سوچ کے لیے بھی بہت اچھی ہے. ایک ہیلدی سوسائٹیز بنیں گی جب ہمارے سوچ جو ہے وہ مثبت پیراؤ پہ کام کرے گی. تو تھینک یو. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جی. ڈاکٹر روہیہ مفیدی صاحبہ, بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے جب بات کریں تو پاکستان کا ایک نمایاں مقام نظر آتا ہے پوری دنیا میں,
کیونکہ یہاں پر پائے جانے والی تمام کمیونٹیز جو ہیں وہ چاہے اقلیتی اعتبار سے مطلب آبادی کے اعتبار سے اگر وہ کم ہیں یا زیادہ ہیں، لیکن ان کو ایک منفرد مقام ضرور حاصل ہے. اور مختلف جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں مختلف جو معاملات ہیں ان سب میں ان کو پارٹیسپیشن کا بھرپور موقع دیا جاتا ہے. اور جس طرح سے آپ کا تعلق بھائی کمیونٹی سے ہے، تو آپ بتائیے کہ حکومت پاکستان جس طرح سے شروع دن سے ریاست پاکستان جو ہے وہ اسی حوالے سے کام کرتی چلی آ رہی ہے، اس سے آپ کس طرح مطمئن ہیں، اور آپ کے نظر میں کیا مزید اقدامات ہیں جو ہمیں لینے چاہیے تاکہ اس بانڈنگز کو مزید مضبوط کیا جائے؟ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے، اینڈ آئی شوڈ کنگریچولیٹ یو آن یور ایفرٹس، کیونکہ ویسے تو دیکھا جائے بہت سادہ سا ہے، لیکن یعنی ہم سوچتے ہیں کہ یہ کنیکٹ ہو گیا، بٹ اٹ نیڈز اے لاٹ آف ایفرٹ. اور میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ نے اس بارے میں سوچا. اور میرے خیال میں جہاں تک انٹرفیتھ ہارمنی کا تعلق ہے، یہ پاکستان میں نے دیکھا کہ کافی عرصے سے جو ہے انٹرفیتھ پہ کام ہو رہی ہے. اور یہ آج کل کی ہی بات نہیں ہے، بلکہ مجھے یاد ہے کہ میرے پیرنٹس بھی جب تھے ان کو اس زمانے میں بھٹو کا دور تھا اور ان کو بھی انویٹیشن ملی تھی. اب مجھے بہت زیادہ پروگرامز، بیکاز آئی واز ویری ویری ینگ، لیکن میں نے دیکھا کہ اس زمانے سے یہ پروسیس جو ہے کہ ہم اس کو ایک ایونٹ نہیں سوچ سکتے. انٹرفیتھ ہارمنی جو ہے یہ ایک پروسیس ہے. تو اوور ایئرز ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرفیتھ ہارمنی جو ہے وہ چلتی رہی ہے، اور ود ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی رسک ہے. ود ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ کس حد تک لوگ زیادہ اس میں انوالو ہو رہے ہیں. اینڈ یہ انوالومنٹ صرف پاکستان کا نہیں ہے، بلکہ آل اوور دا ورلڈ جو ہے انٹرنیشنلی لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور وہ پوائنٹس یا وہ باتیں جو چیلنجز ہیں انٹرفیتھ ہارمنی کی یا امن کی یا یونٹی کی یا پیس کی، جو ہم مانتے ہیں کہ اب پیس کے بغیر جو ہے آگے بڑھ نہیں سکتے، کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی ہے. اگر ہم پیس کی طرف نہ جائیں تو ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے گا. سو دس از، یہ پیس جو ہے، یونٹی جو ہے، اس کی طرف ہمیں جانا ہے. اور مختلف ذرائع کے جہاں پہ ہم اپنے خیالات اوپنلی ایک دوسرے کو بتائیں ایک خیال میں. اور جب ہم انٹرفیتھ جو ہے یونائٹڈ ہوگا تو وہ قوت، وہ پاور ملے گی to bring about a more united Pakistan, a more united world. کیونکہ جب ہم سوچتے ہیں ہمیں جو ہے we should think ایک تو انفرادی طور پہ what we are، اور ایک اجتماعی طور پہ کہ ہمارا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہم دوسروں کے لیے کیا چاہتے ہیں. آیا وہ جو ہمارے رب نے ہمیں بتایا ہے کہ دوسروں کی خدمت کریں، ٹو بی سروس ٹو ہیومینٹی، یا ہم صرف اپنے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں. یعنی ایکوالٹی ہونی چاہیے، اس بات پہ کوآپریشن ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایک دوسرے کی مددگار ہو جائیں، ایک دوسرے کو ہیلپ کریں. یہ ایک دس از ون چیلنج جو ہمیں آگے بڑھنا ہے. سیکنڈ چیلنج، بہت بڑی چیلنج ہے، وہ ہمیں پتہ ہے ریلیجن کا ہے. ریلیجن جو ہے، جب تک آپ صرف بولنے پہ میں نہیں اتفاق کرتی کہ میں ابھی یہاں بولوں گی، اور بیکاز شاید میں بہت اچھی اوریٹر ہوں اور میں اپنا ٹائم بہت لگاتی ہوں ریلیجس اسٹڈی میں، تو میں بہت اچھی اچھی باتیں کرتی ہوں، لیکن اصل میں آئی ڈونٹ ورک فار دس یونٹی. آئی ڈونٹ، یعنی صرف پریچ کرتی ہوں، ایکشن نہیں ہے. اب ٹائم آیا ہے ایکشن کا کہ ہم ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں. اینڈ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ جو ادیان آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب جو ہے ایک ہی پیغام لاتے ہیں، محبت کا، امن کا، بھائی چارے کا، ہمبلنس کا، یہ ساری. اور جو چینجز آتی ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں، کیونکہ بہت تبدیلیاں آ رہی ہے، ہم لوگ میچورٹی کی طرف جا رہے ہیں، ہم ایک جو وہ ہمارا بچپنا تھا اس ٹائم سے ہم نکل گئے ہیں. سو واٹ وی ریئلی نیڈ کہ جو اس ٹائم میچور لوگ ہیں
ان میں کچھ سوشل چینجز ہیں جو ریلیجن لاتی ہے اور وہ ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے. لیکن انٹرفیتھ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جتنی بھی آپس میں اگر تھیولوجیکل ہم کہیں کہ ہماری ڈفرینسز ہیں ان کو ایک سائڈ رکھیں اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر اینڈ ٹو ریئلی لو ایچ ادر. اور اگر میں کسی اور مذہب کا احترام نہیں کرتی اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی مذہب کا احترام نہیں کرتی. اگر میں دوسرے کو ٹھوس پہنچاتی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی ریلیجن کو ٹھوس پہنچا رہی ہوں یا اس رب کی جس کی ہم سب عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے. تو آئی تھنک میری پھر درخواست ہے جتنے بھی ہم لیڈر, یا خیر ہمارے میں تو لیڈر نہیں ہوتا لیکن باقی جو ادیان کے ہمارے لیڈرز ہیں, جو رہنما ہیں, جو دوسروں کو بتا رہے ہیں, پلیز گراس روٹ پہ کام کریں. آپ لوگوں پہ, ہمسایوں پہ, اس لیول پہ کام کریں تاکہ ان کی ذہن بھی جو ہے ان کی وہ تعصبات ختم ہوں گی تو ہمیں وہ ہیلپ ملے گی, وہ پاور ملے گی. تھینک یو سو مچ. میرے خیال میں نے بہت جی تھینک یو سو مچ. اچھا, ہمارے ساتھ ہندو کمیونٹی کے ریپرزنٹیٹیو ہیں امرناتھ رندھاوا صاحب. رندھاوا صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہندو کمیونٹی ہے وہ تعداد کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو وہ سب سے بڑی اقلیت شمار کی جاتی ہے. ہندو مذہب کے جتنے بھی بڑے تاریخی اور مذہبی اہمیت کے حامل جو مقامات ہیں وہ پاکستان میں واقع ہیں, اور ہر سال کتنے ہی لوگ پوری دنیا سے, ہمسایہ ملک سے بھی اور پوری دنیا سے وہ آتے ہیں یہاں پر اپنے مذہبی رسومات کو ادا کرنے کے لیے اور مختلف تہواروں میں حصہ لینے کے لیے. تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو حکومتی جو اقدامات ہیں, جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مندر, یہ پچھلے 1.5 سال کے عرصے میں ہم نے دیکھا کہ 14 مندر جو کہ فعال نہیں تھے ان کو حکومت نے رینوویٹ کر کے ان کو دوبارہ سے ہندو کمیونٹی کے حوالے کیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں جہاں پر ہندو کمیونٹی کو کوٹا دیا گیا ہے, جہاں پر مختلف مائنورٹیز کو کوٹے دیے گئے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ان کو پارٹیسپیشن دی جا رہی ہے پارلیمنٹ میں بھی, اور ہر فورم پر ان کو پارٹیسپیشن دی جا رہی ہے. حکومت پاکستان کے جو یہ اقدامات ہیں وہ کتنے معاون ثابت ہوں گے انٹرفیتھ ہارمنی کو مضبوط بنانے میں؟ وہی ایک ستنام, بہت بہت شکریہ میرے بھائی کاشف. تو میں سمجھتا ہوں جو بین المذاہب ایک ہمارا ایک کوشچن ہے بہت زبردست ہے. میں پاکستان کے اندر پاکستان کا سورس امیج کی عکاسی کرتا ہے, اور چونکہ میرا تعلق جو ہے آدی دھرم سے ہے تو میں اسی حوالے سے اس کے اندر کچھ چیزیں ہندو دھرم کے حوالے سے کچھ چیزیں وہ بھی اس میں شامل کروں گا, کیونکہ یہ جو مذہبی مقامات ہیں جیسے کہ ہمارا یہاں پہ جو ہندو دھرم کی کلاس راج ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ 5000 سال سے بھی زیادہ پرانا قدیمی یہاں پہ مندر ہیں, ٹیمپلس ہیں بنے کلاس راج. پر اس کے ساتھ ساتھ اس پہ گورنمنٹ نے بہت اچھے اقدامات اٹھا رکھے ہیں, ان کے رینوویٹ کیا جاتا ہے ہر سال باقاعدہ. ہر سال معاشی پہ وہاں پہ میلہ ہوتا ہے, اور وہاں پہ باہر سے زائرین جو ہے ہمارے یاتری وہ باقاعدہ پاکستان آتے ہیں اور اپنی مذہبی رسومات بڑی آزادی سے ادا کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ بلوچستان کے اندر ہنگلاج ماتا کا جی کا بہت بڑا ایک مقام ہے, وہاں پہ بھی لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی زائرین یا یاتری جاتے ہیں, باہر سے بھی یاتری یہاں آتے ہیں اور بڑی آزادی کے ساتھ اپنی رسومات ادا کرتے ہیں. کسی قسم کی کوئی مسائل نہیں, انتظامیہ بھرپور اس میں اپنی کردار ادا کرتی ہے. اور پھر آپ اگر دیکھیں تو ابھی موجودہ دور حکومت میں عمران خان صاحب نے جو یہاں پہ مذہبی ہمارا جو کلچر ہے اس کی آزادی اور اس یہاں پہ ٹورزم کو سپورٹ کریں گے اور ریلیجس ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے گا. تو اسی بنا پہ انہوں نے جو یہاں پہ ہمارے مقدس مقامات ہیں ان کو کھولنے کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہو رہا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیالکوٹ کے اندر 1000 سال پرانا شوالا تیجا سنگھ اس کو کھولا گیا, اس کو رینوویٹ کیا گیا مکمل باضابطہ طور پہ, اس کو عبادت کے لیے کھول دیا گیا ہوا ہے, اور لوگ آزادی کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ وہاں جا کر اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں, پوجا پاٹ کرتے ہیں.
پھر اگر آپ بات کریں یہاں پہ سندھ کے اندر بہت سے ایسے مقامات ہیں اور مندر ہیں جہاں پہ لوگ آزادی سے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا یہ سوک امیج یہاں پہ دنیا کو جاتا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر آزادی کے ساتھ یہاں کی کمیونٹی اپنے رسومات ادا کرتی ہے. تو آپ پھر اگر آپ بات کریں کہ بھی یہاں پہ جو باقی معاملات ہیں، اگر آپ آئین پاکستان کے اندر دیکھیں تو آئین پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو آئین پاکستان میں بھی اقلیتوں کو اور اس کے اندر ہماری جو کمیونٹی ہے جس کو ہم اس وقت دیگر دور میں ہم ہندو کمیونٹی کہتے ہیں، جو کاسٹ ہیں اور دیگر جو کمیونٹی ان کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے اور ہر قسم کا آئینی آزادی حاصل ہے. اور میں سمجھتا ہوں آپ دیکھیں کہ ہمیں پاکستان سے دیکھ کے تعمیر وطن پاکستان کے اندر ہماری کمیونٹیوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اور اس وقت سے لے کے قائد اعظم محمد جناح کے ساتھ شانہ بہ شانہ چلے ہیں. یہی وجہ تھی کہ ہمارا جب پہلی دستور ساز اسمبلی بنی تو اس کے اندر ہمارا جوگیندر ناتھ منڈل کو وزیر قانون بنایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں پاکستان یہ جو سرزمین ہے بہت کشادہ ذہن کے لوگوں کی سرزمین ہے. یہاں پہ ہم آزادی کے ساتھ اپنی رسومات ادا کرتے ہیں اور یہ جو خطہ ہے یہ ہر قسم کے مذہب کے لوگوں کے لیے آزادی سے رہنے کی کام ہے. تو یہاں پہ ایسی کوئی چیزیں یہاں پہ نہیں ہے جس میں ہمیں مذہبی رکاوٹ ہو اور ہم آزادی کے ساتھ اپنی رسومات ادا کرتے ہیں. رہی بات حکومتی سطح پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی سطح پہ ہمیں ہر قسم کی سپورٹ ہوتی ہے. یہاں پہ ہمیں مذہبی آزادی ہے جہاں یہاں پاکستان کے اندر ہمارے اس خطے کے اندر کیونکہ ہم مذہبی لیڈروں کی بات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور سنتے ہیں. تو یہاں بسنے والے جتنے بھی مذاہب کے لیڈر ہیں مذہبی لیڈر ہیں وہ ہم آنگی کے ساتھ اپنے لوگوں کو اپنی کمیونٹی کو ایک اچھا میسج دیتے ہیں اور ان کا جو دھرم کے انوسار جو میسج ہے امن و شانتی کا وہ پوری دنیا میں پورے لوگوں کو بتایا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک اہم کردار یہاں کے مذہب ادا کر رہی ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم یہاں پہ اگر کوئی ہولی کا تہوار ہوتا ہے یا دیوالی کا تہوار ہوتا ہے یا ہم گرو نانک دیو مہاراج جی کا جنم دن ہے یا ہم ایسٹر یا کرسمس مناتے ہیں تو بڑی آزادی کے ساتھ مل جل کے یا عید کا پروگرام عید ملن پارٹی ہم مل جل کے مناتے ہیں. تو یہ ایک اچھا آغاز ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو ہماری یہاں پہ امن کمیٹیاں ہیں انہوں نے ایک فعال کردار ادا کیا ہے اس کے اندر. تو حکومتی سطح پہ بھی ہمیں جو امن کمیٹیاں بنی ہیں اس سے بھی ہم امن اور شانتی کو بڑھا سکتے ہیں. اچھا جی ڈاکٹر روہیہ صاحبہ آپ یہ بتائیے کہ جس طرح سے ہم نے بات کی ہے کہ یہ جو مذاہب کے جو تہوار ہیں اور جو مختلف ایونٹس ہوتے ہیں ان پہ حکومت پاکستان بھی اسی طرح سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے اور بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو تہوار ہوتے ہیں ان پر باقاعدہ پارٹیسپیشن ہوتی ہے حکومتی نمائندوں کی بھی اور مختلف مذاہب کے لوگوں کی بھی. تو یہ ایک بڑا اچھا جسچر ہے جو پاکستان کی طرف سے پوری دنیا کو ملتا ہے اور پوری دنیا میں یہ پیغام جاتا ہے کہ پاکستان میں جو برداشت ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ ایکسیپٹنس ہے، ایک دوسرے کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ نسبتاً سب سے زیادہ ہے. تو آپ فرمائیے اس حوالے سے آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے اور کس طرح سے لوگ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں مختلف چیزوں میں، مختلف معاملات میں؟ یہ بات جو آپ نے کہا ہے تہواروں کے لحاظ سے اور لوگوں کی ایکسیپٹنس، آئی تھنک یہ آپ نے بجا فرمائی ہے. اور بیکاز ہم پاکستان کو جب دیکھتے ہیں تو ایک اسلامک ملک دیکھتے ہیں بیکاز میجورٹی یہاں آر مسلمس. تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بینگ اے میجورٹی، بینگ ان دا پاور، obviously میجورٹی میں ہمیشہ پاور ہوتی ہے لیکن پھر بھی میں دیکھتی ہوں کہ اس پاور کے ساتھ وہ باقی مذاہب کو بھی ٹالریٹ کرتے ہیں اور ٹالرنس سے بھی بڑھ کے میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ سرٹن تھنگس ڈو اکر، مطلب یہ ہر جگہ کی چیلنجز ہے. ہم صرف نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں ہے، ہر جگہ یہ چیلنجز ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ہیومینٹی کی چیلنجز ہے. جہاں تک تہواروں کا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان چند سالوں سے جو ہے
वो जो हमारा सबसे अहम त्यौहार है विच इज़ 21 रिजवान, उसको जो है उन्होंने एक तो ऑप्शनल हॉलीडे हमें मिली है, दूसरी बात ये है कि वो इस्लामाबाद में इस दिन को जो है गवर्नमेंट सेलिब्रेट करती है, बल्कि गवर्नमेंट वहाँ तमाम अक़लियतों की रिलीजियस अक़लियतों को सेलिब्रेट करती है, और बहुत अच्छा खुद गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बिकॉज मैं सिर्फ अपने में गई हूँ, बीइंग इस्लामाबाद में वहाँ जा नहीं सकी बाकी रिलीजन्स का, लेकिन मैंने सुना है कि वो भी बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत ही मैं कहूँ रिस्पेक्ट से उनका वो त्यौहार मनाते हैं, और जो लोग वहाँ आते हैं वो बहुत खुश होके जाते हैं, यानी दे आर ऑल वेरी हैप्पी। वी शुड बी थैंकफुल कि जिस मुल्क में हम रहते हैं वो मुल्क हमें इज्जत देती है, वो मुल्क हमें प्यार देती है, वो मुल्क हमें एक मकाम तक पहुंचाती है, और हमारी इंटरेक्शंस इतनी ओपन हैं। वी आर नॉट, यानी हम छुप के नहीं रहते, हमें खौफ नहीं है, हमें डर नहीं है। देखिए ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, और आई डू रियली अप्रिशिएट हमारी जिस तरह सिखों की दुआ निकलती है, तो हमारी भी तमाम कम्युनिटी की दुआ जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए होती है। लेकिन द मेन थिंग फिर भी यही है कि हमें जो है ना टायरलेसली और विजिलेंटली आगे बढ़ना है। अब वो टाइम नहीं बचा जिस तरह के हम एक स्लो स्पीड पे जा रहे थे बेहतरी की तरफ। अब ये है कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा हो गई हैं, और हमें एक एक चैलेंज को देखना है, कंसल्ट करना है, आपस में मशवरा करना है और आगे बढ़ाना है, ताकि हम पाकिस्तान की खुशहाली इसी में होगी, उसकी अमनियत इसी में होगी। बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर आर्या साहिबा, इस वक्त जो ओवरऑल अगर आप देखें कि पाकिस्तान का जो इमेज है इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से, वो इंटरनेशनल सतह पर अगर उसकी बात की जाए, बैनुल-अक़वामी सतह पर, तो वो किस मकाम पर है और उसको किस नज़र से देखा जाता है, उसके हवाले से कुछ थोड़ा सा बताइए कि क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर। बैनुल-अक़वामी सतह पर जब भी बात होती है, जिस तरह आप यूनाइटेड कमीशन के हवाले से पाकिस्तान ने बेशुमार इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को, कन्वेंशंस को साइन किया हुआ है, रेटिफाई किया है, और जो कहते हैं कि आप अपने मुल्क में जो मजहबी अक़लियतें हैं उनका ख्याल रखा जाए, उनके हकूक़ का ख्याल रखा जाए कि वो उनके हकूक़ पूरे हो रहे हैं, जहाँ जहाँ उनको प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ जहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन की शिकायतें हैं उसका सद्देबाब किया जाए। तो ये तो एक कांस्टेंट इंटरनेशनल मैसेजिंग होती रहती है हुकूमत को, और कहीं एक्शंस भी पॉजिटिव हुकूमत ने, जिस तरह मैंने आपको बताया 5% जॉब कोटा 2009 से है, फिर एजुकेशन कोटा अभी माइनॉरिटीज़ का रख दिया है। माइनॉरिटीज़ में तमाम सिर्फ क्रिश्चियंस नहीं बल्कि हर जो भी हैं वो अपने एडमिशन्स हायर एजुकेशन में ले सकेंगे, क्योंकि ये हमने देखा था कि जॉब कोटे की अक्सर सीटें वेकेंट जाती थी, और क्योंकि शायद एजुकेशन कोटा तक नहीं पहुंच सकते, तो अब ये भी एक अच्छी बात हो गई है हुकूमत की तरफ से। लेकिन हमें उन चीज़ों पे भी बात करनी चाहिए जहाँ से प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट होती हैं, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई जब तक प्रॉब्लम्स को नहीं करेंगे हम सोल्यूशन की तरफ नहीं पहुँच सकते। और इस तरह की नशिस्तें होती रहें ताकि लोग एक दूसरे को मिलते रहें, एक मोमेंटम अलाइव रखें। आप इशू को अलाइव रखना बहुत ज़रूरी है, और इस तरह के डिस्कशंस के साथ। जी बिल्कुल सही। जनाब रमेश सिंह अरोड़ा साहब, आपकी तरफ आता हूँ। बात हमने जिस तरह से की कि इस वक्त चूंकि हुकूमत पाकिस्तान तो यकीनन बहुत ही पॉजिटिवली इन तमाम मामलात को देख रही है, और ख़ासतौर पर सिख कम्युनिटी के हवाले से भी करतारपुर और इस तरह के और जो दूसरे जो हमारे सामने चीज़ें आई हैं उसमें बहुत ही एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का उभर कर सामने आया है। और पाकिस्तान का जो ये शुरू से मौक़िफ़ रहा है कि अक़लियतें जो हैं वो हमारे भाई हैं, और हम सब मिलकर भाई जो हैं वो अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए खिदमत करते हैं और इसको तरक्की की तरफ लेके चल रहे हैं। ये जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने, उसमें अंदरूनी तौर पर भी हम देखें और बैरूनी तौर पर भी हमें
کچھ شرپسند عناصر ہیں جو کہ اس امن کی فضا کو وہ خراب کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، وسوسے اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کمیونٹیز کے درمیان میں. تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو حکومت ہے وہ کس طرح سے اقدامات لے رہی ہے؟ میں اس وجہ سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ حکومتی نمائندہ بھی رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ سیاست پر آپ کی کافی نظر ہے اور نگاہ ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ حکومت کے جو اس حوالے سے اقدامات ہیں کہ یہ جو اندرونی جو ریشہ دوانیاں ہو سکتی ہیں یا ان کو بیرونی طور پر اس کو جو ہے وہ بوسٹ اپ کیا جاتا ہے، ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، تو اس میں حکومت کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ اور خاص طور پر جو ہمارے علماء کرام ہیں، ہمارے جو مختلف مذاہب کے جو لیڈرز ہیں، وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے. تھینک یو. دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں ہیں. آئی واز پارٹ آف دا گورنمنٹ، پچھلی جو حکومت تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی، تو اس وقت میں حکومت میں تھا اور ہم نے بڑے کام بھی کیے. ابھی جس طرح مجھ سے پہلے اندریا صاحبہ بتا رہی تھی کہ ہم نے ایک بڑا لینڈ مارک ہماری اچیومنٹ تھی کہ ہم نے 2018 مارچ میں سکھ میرج ایکٹ پنجاب اسمبلی سے میں نے پاس کروایا. ایز اے پرائیویٹ ممبر بل میں نے انٹروڈیوس کیا اور وہ پاس ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم انشور کریں کہ جتنی بھی ہم پالیسیز بناتے ہیں ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کریں. جتنے ہم رولز جتنے ہم لیجسلیشن کرتے ہیں اس لیجسلیشن کو آن گراؤنڈ اس کی امپلیمنٹیشن کو ایگزیکیوشن کو انشور کریں تاکہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے. اب آپ نے بات کی کہ گورنمنٹ کی جو ایفرٹس ہیں، دیکھیں میں نے جس طرح پہلے عرض کی کہ گورنمنٹ کا آنا اور ان کو جو کنٹینیوٹی آف پالیسی ہے جو اسٹیٹ کی ان کو آگے لے کے چلنا، یہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے اور گورنمنٹ اس پہ کر بھی رہی ہے. ایک چیز ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. مجھ سے پہلے جو بڑا اچھا بولے جتنے بھی ہمارے پینلسٹ تھے سب نے اچھی بات کی. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ کہ جو پاکستان کے اندر بسنے والی اقلیت ہے which is not more than which is 3 to 4%, میکسیمم 85% ہوگی. ایک اچھی چیز لائک جسٹ ٹیک این ایگزامپل آف کرتارپور صاحب، ایک اچھی جو خبر ہے اٹ بیکمز این انٹرنیشنل نیوز اور وہ دنیا میں پاکستان کا ایک اچھا تاثر دیتی ہے. نیشن کا سیکرٹری جنرل پاکستان دورے پہ آتے ہیں. اسلام آباد کی میٹنگ کے بعد کرتارپور صاحب آتے ہیں. I was the one who was conducting that visit. I was with the UN Secretary General for 2 hours and میری صاحب کے ساتھ ڈسکشن ہوئی and he was so happy. جب وہ میڈیا ٹاک کر رہے تھے تو پاکستان کی بڑی تعریف کر گیا. It means ایک اچھی چیز آپ کو دنیا میں ایک اچھا تاثر دیتی ہے. انفارچونیٹلی مودی کے آنے کے بعد بہت ساری چیزیں خراب ہوئی ہیں. آج پاکستانی 11 ہندو وہاں پہ گئے، ان کو مار دیا گیا. ہم ان کو کنڈیم کر رہے ہیں، ہر فورم پہ کنڈیم کر رہے ہیں اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے ہم ان کو کنڈیم کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہم جب اپنے آپ کو بہتر کریں گے تو لوگ ہمیں پھر اچھا کہیں گے. ہم نے اور کچھ نہیں کیا، ہم نے صرف کرتارپور کا ایک کیا، ہم نے اس کو 1 سال کے اندر کمپلیٹ کیا اور ہم نے اس کے بعد وی آر سائلنٹ. ہم کچھ نہیں کہہ رہے. یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل آ کے ہماری تعریف کر رہا ہے، دنیا کا سکھ ڈائسپورا آ کے ہماری تعریف کر، دنیا کے تعریف کرے. تو ہمیں اس وقت خود کو ٹھیک کرنا ہوگا، خود کو ہمیں اچھا بنانا ہوگا. میرا یہی ریکویسٹ ہے کہ پاکستان ایک بڑا وائبرنٹ ملک ہے. پاکستان کے شہری بڑے، میں نے جس طرح شروع میں نے کہا تھا، بڑے پیار کرنے والے ہیں اور پاکستان کا جو امیج ہے، جو تشخص ہے، اس کو ہمیں پامال نہیں ہونے دینا اور اس کو ہمیں ایک بڑا اچھا امیج پاکستان کا دینا ہے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ریاست پاکستان کا، جتنی بھی گورنمنٹس ہیں ان سب کا، کہ وہ خاص کر جو سکھ کمیونٹی ہے ان کو بڑا سیو کرتے ہیں، بڑا تحفظ دیتے ہیں. اور جو انڈیا والے حالات ہیں جس طریقے سے 1984 میں ہوا، اس طرح کے حالات خدا نہ خاصا پاکستان میں نہیں ہے. جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس طرح کے حالات پاکستان میں نہیں ہے. جو وہاں پہ کرسچن دن کے ساتھ ہو رہا ہے پاکستان میں ایسا نہیں ہے. جو ابھی 11 ہندو پاکستانی ہندو بھارت گیا، ان کو مار دیا گیا، پاکستان میں ایسا نہیں ہے. پاکستان میں مائنورٹیز کو تحفظ ہے اور اس تحفظ کو آگے لے کے جانے اور ہمیں انٹرفیتھ ہارمونی جو انسانیت کا پیغام ہے ہمیں اس کا پرچار کرنا چاہیے تاکہ دنیا کے اندر پاکستان کے پازیٹیو اور روشن چہرہ یہ دنیا کو ملے. اور میں آپ کو ونس اگین مینی کانگریچولیشن، بہت شکریہ. بڑی فروٹفل ڈسکشن رہی. اچھا لگا آپ کے ساتھ. آپ نے جو پینل کا انتخاب کیا بڑا لرنڈ پینل تھا، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، بڑا انجوائے کیا اس ڈسکشن کو. اور میری بیسٹ وشز ہے، میری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. اور جہاں پہ بھی کبھی ڈائلاگ ہوتا ہے انٹرفیتھ ہارمونی کا، مائی سپورٹ آلویز ود یو. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جی. خواتین و حضرات، آج ہم نے بین المذہب ہم آہنگی اور اس کی اہمیت کے حوالے سے اس ویبینار کا انعقاد کیا.
हमारे साथ पैनल पर मौजूद थे मेंबर पंजाब असेंबली रमेश सिंह अरोड़ा साहब, जो कि सिख कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे थे। उनके साथ डॉक्टर आर्या इंद्रास पतरस साहिबा, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रही थीं, हमारे साथ मौजूद रहीं। प्रोफेसर डॉक्टर एजाज अहमद साहब, मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से इस्लामिक स्कॉलर और उस्ताद, हमारे साथ मौजूद रहे और अपनी कीमती आरा से हमें नवाजा। डॉक्टर रोहिया, जो हमारे साथ मौजूद रहीं बहाई कम्युनिटी से, और उन्होंने बड़ी उम्मीद अफसा बातें की और हमारे साथ अपने जो उनके एक्सपीरियंसेस थे उनको शेयर किया। हमारे साथ मौजूद रहे अमरनाथ रंधावा साहब, जो कि हिंदू कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे थे। और मैं आप तमाम मेहमानान गिरामी का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप अम्बेडकर सोसाइटी फॉर साउथ एशिया के ज़रिए एहतमाम इस वेबिनार में शरीक हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी आमद का। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान